जामिया दारुल हुदा, जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान और कुल्लिया हफ्सा लिलबनात के ज़ेर एहतमाम इस जामिया के ही इस खूबसूरत और हरे भरे ग्राउंड में जो इज्तिमा, जो इजलास मुनक़िद हुआ है, उसमें जिस मौजू पर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ या जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का हुक्म दिया गया है, अभी अभी आपने फ़ज़ीलतुश्शेख अब्दुर्रहमान फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह के ज़ुबान से समाअत फ़रमाया। इस्लाह माशरा, माशरे की इस्लाह इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस मौजू पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की वज़ाहत करूँ, अभी अभी ईद की मुबारक घड़ियाँ और उनके लम्हात हमसे बिल्कुल जुदा तो नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे जुदा होते जा रहे हैं। आज 5वां दिन है। मैं अपने मौजू की वज़ाहत करने से पहले आप सब हज़रात को, अपने दोस्तों को, भाइयों को, उलमा को, अपनी बहनों को, माँओं को, बेटियों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिह अमालिना, अल्लाह हमारे और आपके नेक अमाल को कबूल फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमने इस माह मुबारक में जो कुछ भी टूटी फूटी इबादतें की हैं, जो कुछ भी क़याम और सियाम किया है, जो कुछ भी सदक़ा और खैरात किए हैं, जो कुछ भी नेकियां की हैं, बारे इलाहा उन तमाम नेकियों के बदले हमारी गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमा। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमाए। अल्लाह हम सब की गर्दनों को, दोस्त अहबाब, अज़्ज़ा क़ारिब, बीवी, बच्चे, भाई बहन, तमाम मुसलमान मोमिनात की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों और भाइयों, मैं आपकी खिदमत में माशरे की इस्लाह के ताल्लुक़ से चंद अहम और ज़रूरी बातें करूँगा और उसके बाद मौका मिला तो सवाल व जवाब का भी सिलसिला होगा। आपके सवालात अपने जहन में रखिए या पर्चे पर लिख के रखिए। इंशाअल्लाह ताला 15-20 मिनट, आधा घंटा उसका भी एक मौका दिया जाएगा। पर इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ूँ, एक गुजारिश आप हज़रात से और स्टेज पर बैठे हुए तमाम अहबाब से भी है कि मैं कोई बात उसी वक्त कह पाता हूँ जब मुकम्मल तौर पर मुझे खामोशी चाहिए मिले, जब सुकून मिले, किसी की, मेरे अलावा किसी की आवाज़ न सुनाई दे मुझे। अगर बच्चे की भी आवाज़ सुनाई देती है तो बहरहाल तसलसल कायम नहीं रहता तसलसल कायम नहीं रहता और बात कहीं की कहीं निकल जाती है। इसलिए आप हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये मजलिसें एक तरह से इबादत की मजलिसें हैं, अजर व सवाब के हासिल करने की मजलिसें हैं। अल्लाह और उसके रसूल के कलाम को सुनकर ज़हन व दिमाग को रोशन करने की मजलिसें हैं, अपनी इस्लाह करने की मजलिसें हैं। अल्लाह और उसके रसूल की हिकमत भरी बातों को सुनकर अपने गांव, अपनी बस्ती, अपना घर, अपने बीवी, अपने बच्चों को सुधारने, अपने इर्द गिर्द क़ुर्बो जवार को सही करने की मजलिसें हैं। इसलिए ये मजलिसें मुनक़िद की जाती हैं। इसीलिए ये इदारे भी गांव-गांव, बस्ती-बस्ती कायम किए जाते हैं ताकि नन्हे मुन्ने जो आपके नूरे नज़र हैं, जिगर गोशे हैं, आपके दिल के टुकड़े हैं, इन्हें संवारा जाए, सजाया जाए, इनकी तरबियत का, तालीम का बेहतरीन इंतज़ाम किया जाए। और जिस तरह बच्चा जब पैदा होता है और आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं या हॉस्पिटल में पैदा होता है तो उसे सबसे पहले पोलियो का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसी तरह से जब बच्चा चलने फिरने के लायक होता है, ज़ुबान उसकी खुलती है, बोलने के लायक होता है, तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि ये इसकी ज़ुबान से अल्लाह या उसके रसूल का नाम निकले, कलमे शहादत पढ़े, ये अल्लाह
اللہ سے نزدیک ہونے کے کیا کیا ذرائع ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش اور جد و جہد کرے۔ اور ہر مسلم معاشرے کا یہ فرض بنتا ہے، ہر مسلم سماج کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ان نونہالوں کو، ان مستقبل کے چاند اور ستاروں کو، ان مستقبل کی بیٹیوں کو، امت کی بنانے والی نسلوں کو ہم زیور علم سے، تعلم سے آراستہ اور پیراستہ کریں، ان کی بہترین سے بہترین تربیت کریں، انہیں بہترین سے بہترین زبان سکھائیں، انہیں بہترین سے بہترین علم سکھائیں، ان کو گن بتائیں، اپنے جو دین کے فروغ میں، جو دین کے بڑھانے میں کم از کم اس کے اندر وہ یوگدان ان کا ہو، اسی طرح اپنے وطن کو سجانے اور سنوارنے میں ان کی ذمہ داری ہو۔ یاد رکھیے یہ تمام ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے۔ تو یہ مدارس، یہ مساجد، یا یہ خطبات جمعہ، یہ دروس، یہ جلسے، یہ اجتماعات، یہ بچیوں کی اقامت گاہیں، یہ بچوں کے لیے ہاسٹلز اور یہ اساتذہ اور یہ مدرسین، یہ اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ اس میں آپ کے بچوں کی تعلیم ہو، آپ کے بچے بہترین انسان بنیں، جو دین کے سپاہی بھی ہوں، وطن کے بھی سپاہی ہوں، جو دنیا سے ظلم کو مٹانے کی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پہ رکھنے کے لائق بن جائیں، جو ان کی سوچ، ان کی فکر اتنی خوبصورت اور اتنی اعلیٰ ہو کہ پوری دنیا کے اندر وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام، امن و سلامتی کا پیغام، قرآن و سنت کا پیغام، اخلاق کا پیغام، ترقی کا پیغام، اسی طرح سے ہر معاملے میں عدل اور انصاف کا پیغام دنیا تک وہ پہنچا سکیں۔ یہ مدارس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہ اساتذہ جو ہوتے ہیں یہ ماں باپ سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور افضل بھی ہوتے ہیں، بعض وجوہات کی بنا پر، جیسا کہ علامہ ابن قیم الجوزی ابن تیمیہ کے شاگرد رشید نے بتایا کہ ایک حیثیت سے استاذ کا مقام، استاذ کا جو رتبہ ہے وہ ماں باپ سے بلند ہوتا ہے، بئی طور کہ ماں اور باپ اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن استاذ وہ ہوتا ہے جو دنیا کی بھی آگ سے اور آخرت کے بھی آگ سے بچانے کی، آپ کی اپنی اولاد اور قوم کی اولاد کو بچانے کی جد و جہد اور کوشش کرتا ہے۔ اس لیے گرو کا، اسی لیے استاذ کا جو رتبہ اور مقام ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں باپ سے، کہیں ماں باپ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے اس ناحیے سے۔ تو یہ ادارے جس میں آپ اپنی گاڑھی کمائیاں خرچ کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو بہت بڑی بدنصیبی ہے، بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے در و دیوار میں جو خون پسینے آپ لگا کر کے تعمیر کرتے ہیں، یہ در و دیوار اٹھ کر کے بڑکلہ سے گمانی نہیں چلے جائیں گے، یا گمانی میں جو خرچ ہوتے ہیں اٹھ کر کے بڑکلہ یا برہٹ نہیں چلے جائیں گے، یا برہٹ سے لے کر کے وہاں نہیں چلے جائیں گے، بلکہ یہ در و دیوار آپ کی زمین پر، آپ کی بستی کی زمین پر، آپ کے علاقے کی زمین پر، یہیں پر یہ در و دیوار رہیں گے، اور یہیں آپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہیں وہ تعلیم حاصل کریں گے، یہیں وہ جگنو سے ستارے بنیں گے، یہیں چاند بنیں گے، یہیں سورج بنیں گے، اور یہیں کے خاک سے اٹھ کر کے پوری دنیا کو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ روشنی بھی بخشیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو اس میں ہرگز بخیلی نہ کریں۔ جس طرح آپ اپنے بچے کے لیے بہترین کپڑے سلواتے ہیں، موسم عید اور بقرعید کے اندر اس کے لیے بہترین جوتے لاتے ہیں، بنیانیں لاتے ہیں، سوٹ لاتے ہیں، اپنے بچیوں کے لیے سوٹ لاتے ہیں، شادی بیاہ میں اپنی آل اولاد پر خرچ کرتے ہیں، اسی طرح یہ جو روحانی غذا ہے، یہ روح جس کی پیاسی ہے، روح کو جس غذا کی ضرورت ہے، یہ ادارے انہی غذاؤں کو مہیا کرتے ہیں۔ تو ان کا بھی انتظام کرنا صرف چند اساتذہ کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کا بھی انتظام کرنا قریہ بستی والوں کی ذمہ داری ہے، بستی کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اپنے غلوں میں 3 حصہ، اگر وہ اپنی کمائیاں کماتے ہیں، کھیت سے حاصل کرتے ہیں یا کسی بھی چیز سے روزیاں پاتے ہیں، اگر وہ 3 حصہ کریں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، دوسرا حصہ بھی گھر کے لیے، مستقبل کے لیے، اور ایک تیسرا حصہ اپنے آل اولاد کے لیے ان مدرسوں پر، ان اسکولوں پر خرچ کریں، ان کی تعلیم و تربیت پر، تو پھر دیکھیے کہ کس طرح سے معاشرے اور سماج کے اندر 4 چاند لگ سکتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں، کہا جاتا ہے نا، یہ ام کے معنی ہوتے ہیں ماں، ام جو ہے، الام تبنی الامہ، عربوں کا ایک مقولہ ہے، کہاوت ہے کہ مائیں جو ہیں امت بناتی ہیں، بیٹیاں امت بناتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ امت بنانا یعنی ایک قوم تعمیر کرنا ایک عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہم اور آپ سب
ایک ماں کے گود میں پلے ہوئے بڑھے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں اور آپ کو ہماری ماؤں نے جنم دیا ہے, ہمیں بولنا سکھایا, ہمیں چلنا سکھایا, انگلی پکڑ کر ہمیں ہر مصیبت سے بچایا, کھلایا پلایا. ایک ماں ہی ہے جو ہمیں اپنی زبان سے باپ کا بھی بابا بابا کہلواتی ہے, اللہ اللہ بھی کہلواتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بتلاتی ہے. ایک ماں ہی ہے. ماں ایک امت تعمیر کرتی ہے, ماں ایک امت بناتی ہے. اللہ اکبر. تو اس ناحیے سے اس کا رتبہ, اس کا مقام بہرحال اپنی جگہ مسلم ہے. تو اور بچوں کو پڑھانا, لڑکوں کو اور لڑکیوں کو دونوں کو اللہ کے فضل و کرم سے برت اللہ کے اندر جامعہ عثمان بن عفان اور اسی طرح سے کلیہ جو ہے بنات, کلیہ حفصہ للبنات جو ہے, یہ اسی خدمت کے لیے موجود ہے. اور میں بیٹھا ہوا اپنے کمرے میں آپ لوگوں کی اور مولانا ہمارے شیخ علی مرتضی علی حفظہ اللہ فیضی کی آواز میں سن رہا تھا. جہاں کہیں زیادہ کسی نے کہا ابھی تک شیخ جوش میں نہیں آئے ہیں, میں نے کہا کوئی بڑا اماؤنٹ ابھی ان کی نظروں میں نہیں آیا. تبھی جب جوش آتا ہے شیخ علی مرتضی صاحب کو تو ماشاءاللہ ایک دفعہ آیا اور جزاک اللہ. تو بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اہل برت اللہ بیدار ہیں. کوئی آج سے کوئی 20 سال یا 18 سال پہلے میں آپ حضرات کے اسی مدرسے کی سرزمین پہ آیا تھا. شاید وہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے یہاں چندہ ہوتے ہوئے سنا تھا اور دیکھا تھا, اور آپ کے جذبوں کی اور آپ کی روحانیت کی اور آپ کے سخاوتوں کا جو میں نے منظر دیکھا, اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں, آج تک میرے دماغ میں موجود ہے. اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ سعودی عرب یا دنیا میں جہاں کہیں بھی گیا, اکثر جب ان تمام سب چیزوں کا تذکرہ آیا تو میں نے اپنے اسی پہلے سفر برت اللہ کا تذکرہ کیا کہ میں ایک دفعہ ایک جلسے میں برت اللہ میں ایک جگہ ہے حاضر ہوا تھا, اور وہاں چندہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا علماء کو, اور چندہ دیتے ہوئے میں نے عوام کو دیکھا. لوگوں نے اپنے اپنے کھیتوں تک کو چندے میں پیش کیا ہے, لوگوں نے اپنے بیلوں کی جوڑیاں پیش کی ہیں, لوگوں نے ماؤں بہنوں نے چاندی اور سونے پیش کیے ہیں, روپے پیش کیے. ماشاءاللہ ایک مسابقہ, ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا جو جذبہ اہل برت اللہ کے اندر دیکھا. اور پھر اس کے بعد بہت سارے موقع ملے سیمانچل کے مختلف گوشوں میں, تقریباً پچھلے مہینوں میں تقریباً کئی جگہوں پہ حاضر ہوا اور لیکچر دیا. میں نے دیکھے ماشاءاللہ تو بڑی خوشی اور مسرت ہوئی. تو انشاءاللہ یہ قوم کبھی برباد نہیں ہو سکتی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ, اور نہ اسے مٹایا جا سکتا ہے جب تک یہ جذبہ, جب تک یہ حوصلہ, اور جب تک یہ عزم, اور جب تک یہ بلندی آپ کے فکر میں, آپ کی سوچ میں, اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی سوچ میں موجود ہے کہ ہم اپنے مال کو, اپنی دولت کو, اپنے پیسے کو ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے اندر صرف کریں گے, اور صرف کرنے کے بعد یہ قیامت, ہم مر جائیں گے لیکن یہ در و دیوار انشاءاللہ تبارک تعالیٰ برس قائم رہیں گے. اور اس سے جو بچے سیکھیں گے, علم سیکھیں گے, اللہ کی قسم آپ کو پتہ نہیں لیکن جب وہ الف لام میم پڑھے گا, یقین مانیے الف کا ثواب اگر 30 نے کیا اللہ اس پڑھنے والے طالب علم کو یا اس بچے یا اس بچی کو دے گا, تو آپ نے جو 1 روپیہ خرچ کیا ہے اور اس در و دیوار میں خرچ ہوئے, اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میرا یقین کہتا ہے, میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ رب العزت جو سب سے زیادہ رزاق ہے, ذو القوت المتین ہے, وہ آپ کو ضرور اس کا اجر پہنچائے گا, اس کا ثواب کا ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. تو اس وقت وہ فائدہ آپ کو نظر آئے گا قبر کے اندر, قبر کی گہرائیوں تاریکیوں میں جب روشنی پھوٹے گی تب آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی اس کا کتنا بڑا اجر. اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے سخیہ کو, اللہ اکبر, ایک موقع پر بات آئی, ایسی گفتگو ہو رہی تھی تو ناجائز طور پر کسی نے ان کے اوپر ڈیمانڈ کیا کہ کسی اسکول کا 20 لاکھ روپیہ ہمیں آپ کو ادا کرنا ہے. تو اس میں بات آئی کہ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. تو اس خاتون نے, جس کو اللہ کی قسم میں نے بڑے دیکھا اور بڑے قریب سے میں نے اس کی آواز سنی, کسی کہنے والے نے کہا کہ کیا ضرورت ہے آپ کو 20 لاکھ دینے کے لیے, وہ جھوٹ بھی بول سکتی ہے. لیکن اس خاتون نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر اس نے بچوں کو الف لام میم سکھلا دیا ہے, صرف الف لام میم سکھلایا ہے, تو یہ 20 لاکھ کیا ہیں, اس کے کئی گنے بھی اگر مجھے دینے پڑے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. اور واقعی دولت تھی ان کے پاس, دولت ہے, تو انہوں نے یہ بات کہی. تو اللہ کے لیے آپ حضرات اپنے علاقے, اپنی بستی کے ان اداروں کی حفاظت کیجئے. گورنمنٹ آپ کو حفاظت کرنے کے لیے نہیں آئے گی, بلکہ بہت سارے صوبوں کی گورنمنٹیں تو اتنی کمزور
اور اتنی تنگ نظر ہو چکی ہیں، اور اس سے ان کی آنکھیں اتنی تنگ ہو گئی ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے اپنے مذہب کا چشمہ لگایا ہوا ہے، اپنے بناوٹی گھروندوں کا چشمہ لگایا ہوا ہے۔ مسلمان ان کو آنکھوں میں تنکوں کی طرح نہیں، شہتیر کی طرح کھٹکتا ہے، مسلمانوں کے وجود کو وہ بیچارہ ختم کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ مسلمان کو جتنا دبایا جاتا ہے، مسلمان کو جتنا ستایا جاتا ہے، مسلمان کو جتنا کچلا جاتا ہے، مسلمان کو جتنا مسلا جاتا ہے، مسلمان کو جتنا آزمائشوں کی بھٹیوں میں ڈالا جاتا ہے، اتنا ہی یہ مومن کندن بن کر کے نکلتا ہے، اتنا ہی یہ اچھلتا ہے، اتنا ہی یہ بلند ہوتا ہے، اور اسلام کی آواز اتنی ہی دنیا کے اندر الحمدللہ باغ درا بن کر کے پھیلتی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ اس جاہل کو، اس نادان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا دین ہے، اسلام کون سا پاور ہے، اسلام کون سی طاقت ہے، اس جاہل کو پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اگر یہ عقل والا ہوتا، یہ خرد والا ہوتا تو اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مٹیوں کو ہی خود ہی اس کا خدا نہ سمجھتا۔ اتنا جاہل اور غبی آدمی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی مٹیوں کی اپنے دماغ کے شکل و صورتوں کو بناتا ہے، اور اسی سے پھر پرارتھنا کرتا ہے، اسی سے بھیک مانگتا ہے، اسی کے سجدے کرتا ہے، اسی کو پرنام کرتا ہے، اسی کے سامنے جھولیاں پھیلا کے بھیک مانگتا ہے۔ اتنا بیوقوف آدمی، اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جو مشرک ہوتے ہیں یہ جانور ہوتے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ ارے جانور تو اپنے مالک کا بھی سجدہ نہیں کرتا، جانور تو کھانا، جو بھینسیں ہوتی ہیں، جو گائیں ہوتی ہیں، جو کھوٹوں کے اوپر بندھی ہوئی رہتی ہیں، جنہیں ہم صبح شام گھاس ڈالتے ہیں، انہوں نے کبھی آپ کا سجدہ کیا ہے؟ کبھی گھاس ڈالنے والوں کے پیر چومے؟ کبھی انہوں نے کسی کے بھیک مانگے؟ ارے یہ مرغی بھی جس کو ہم اپنے گھروں میں پالتے ہیں، یہ بھی پالنے والوں کا کبھی کچھ نہیں کرتی، بلکہ اگر ایک چونچ پانی پیتی ہے تو منڈلی اوپر اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ اور یہ بیوقوف انسان، دو ٹانگوں کا جانور، اس کو اتنی بھی عقل نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں یہ شرک کا تماشا ہے، یہ شرک کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، کیونکہ آدمی جب مشرک ہوتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، مشرک ہوتا ہے تو حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جس رب نے اس دنیا کو بنایا ہے، جس اللہ نے یہ دنیا تخلیق کی ہے، وہ اللہ خود کہتا ہے کہ مشرک جو ہے جانور سے بھی بدتر ہے، مشرک جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں میں بھی دیکھ لو، انسانوں میں بھی دیکھ لو، خود تو وہ تو خیر بے کلمہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے شکل و صورتوں کو پوجتے اور انہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے اور انہی سے مانگتے ہیں۔ ارے یہ کلمہ پڑھنے والے بھی چند ایسے احمق لوگ بھی ہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی، کہ زندہ تو زندہ جناب علی، مرے ہوئے لوگوں کی قبریں کوئی مٹیاں چاٹتا ہے، مرے ہوئے لوگوں کی پوجا کرتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، شیخ عبد الرحمن فیضی حفظہ اللہ کہہ رہے تھے ہمارے علاقے میں شرک تو ویسا نہیں ہے جیسا دوسرے علاقوں میں، لیکن بدعات بھی کہیں، لیکن میرے عزیزو بات ان کی بالکل اپنی جگہ پر درست ہے، اور جو انہوں نے کہی اپنے یقین پہ کہی، لیکن تاریخ کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے، تاریخ کے اندر ہر چیز درج ہوتی ہے۔ شرک اس دنیا کی حقیقت نہیں ہے، شرک کوئی سچائی اور صداقت نہیں ہے، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اگر اس کائنات میں ہے تو وہ شرک باللہ ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے، اسی لیے یہ سب سے بڑا گناہ بھی ہے۔ چوری کرنا اتنا گناہ بڑا نہیں ہے، اور قتل کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، زنا کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، بڑے گناہ کر دینا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ شرک باللہ ہے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی صداقت اور دنیا کی سب سے بڑی سچائی توحید باللہ ہے۔ ایک اللہ جس نے اس سنسار کو بنایا، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اس کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ارے نادانو، تم بھلا اپنے اس معبود کو، اس رب کو کیسے بھول جاتے ہو، کیسے اس کا انکار کرتے ہو جس نے تم کو اس وقت پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، مردہ تھے، مرے ہوئے تھے، پانی کا ایک قطرہ تھے، جو ماں کے پیٹ میں وہ قطرہ گیا تو اللہ نے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس نے اس قطرے کو
कतरे को गोश्त खून का लोथड़ा बनाया, फिर गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर उस गोश्त में हड्डियां पिनाई, फिर उसमें शक्ल सूरतें बनाई। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम, तुम्हारी शक्ल सूरतों को उसने बनाया जैसे उसने चाहा, किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को सांवला, किसी को लूला, किसी को लंगड़ा, किसी को सलामती के साथ, किसी को अंधा, किसी को काना, किसी को बहरा, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। कोई जदियाल पे गया, कोई ननिहाल पे गया, कोई मामे पे गया, कोई चाचे पे गया, कोई नानी पे गया, कोई खाले पे गया, गया कि नहीं? एक ही घर के अंदर 10 बच्चे, 5 बच्चे मुख्तलिफ शक्ल सूरतों के और मुख्तलिफ दिमागों के पैदा होते हैं, जबकि माँ भी एक है, बाप भी एक है, मेटेरियल भी एक है, डाई मशीन भी एक है, लेकिन उसके बावजूद भी शक्लें मुख्तलिफ मुख्तलिफ निकलती हैं। यह करिश्मा है रब ज़ुल जलाल का, उसने पैदा किया। तो रब ने फरमाया जब तुम कुछ भी नहीं थे उसने पैदा किया, फिर तुमको वो मारेगा, फिर तुमको जिंदा करेगा, फिर तुमको अपने उसी के पास पलट करके जाना है और वो जन्नत और जहन्नम का फैसला करेगा। वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन और आसमान और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें थीं सब कुछ बनाया, फिर अर्श के ऊपर मुस्तवी हुआ। और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला, हर चीज़ से बाखबर है। तो ये अल्लाह है। खुशनसीबी है हमारी और आपकी मुसलमानों कि अल्लाह ने हमें मुवहिद बनाया है, हमें अल्लाह ने अपना दर बताया है। हम एक अल्लाह के दर के मांगता हैं, हम एक अल्लाह के दर के भिखारी हैं, हमारा एक ही माबूद हकीकी है, हम सिर्फ एक अल्लाह से डरने वाले हैं। हम किसी और मखलूक से डरने वाले बोलो नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, हम अल्लाह ही से डरने वाले हैं। हमारे दिलों के अंदर उसी की मोहब्बत जागुज़ी है जिसने हमको बनाया, जिसने हमको पैदा किया, जिसने हमें आसमान दिया, जिसने हमें ज़मीन दी, जिसने हमें पानी दिया, जिसने हमें सर्दी दी, जिसने हमें गर्मी दी, जिसने हमें रोज़ी दी, आहार दिया, मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज दिए और अल्लाह ने हर किस्म के फल फ्रूट दिए, उसी अल्लाह ने दिए हैं। तो हम उसी लिए उसकी इबादत व बंदगी करते हैं। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन वअन्ज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअन्तुम तालमून। ऐ दुनिया के लोगों, ऐ संसार के वासियों, अपने उस माबूद की, अपने उस रब की, अपने उस मालिक की, पैदा करने वाले की पूजा करो, इबादत करो, उससे प्रार्थना करो, उसी से भीख मांगो। वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है, वही तुम्हारे दुख दर्द को दूर करने वाला है, वही आराम देने वाला है, वही मौत और हयात बख्शने वाला है, वही जन्नत देने वाला, वही स्वर्ग देने वाला, वही नरक देने वाला, वही दोज़ख देने वाला, वही तुम्हारी हर चीज़ का खालिक व मालिक है, जिसने तुम्हारे पूर्वजों को भी पैदा किया, तुम्हारे दादा, पड़दादा, लकड़दादा, दादी, नानी, दादी, सबको उसी ने बनाया है, तुमको भी उसी ने बनाया है। इसलिए तुम उसी की पूजा करो, उसी की इबादत करो, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम एक साधारण मनुष्य बन सको, बेहतरीन इंसान बन सको। क्योंकि जो परहेजगार होता है, जो मुत्तकी होता है, वो कायनात का सबसे नंबर 1 मैन होता है, वो सबसे बेहतरीन, वही सबसे अदल और इंसाफ वाला इंसान होता है। वो अल्लाह कौन है? जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का बिछौना बिछाया, आसमान की छत तुम्हें दी, वअन्ज़ल मिनस्समाइ माअन, फिर उसी आसमान से तुम्हारे लिए बारिश बरसाई, फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज उत्पन्न किए इसी ज़मीन से। अल्लाहु अकबर। पानी एक है, ज़मीन एक ही है। बड़तल्ला वालों, गौर से सुनो कुर्बो जवार के लोगों और मेरी माँ और बहनों, अल्लाह की कसम, यह हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है, यह हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है जिस रब ने हमें अपना दर बताया है, अपनी मारिफत दी है, अपनी पहचान दी है, अपनी शनाख्त बचाई है, कि बताई है कि मुझे पहचानो अल्लाह को। जो मालिक को न पहचाने, जो गुलाम अपने मालिक को न पहचाने, जो नौकर अपने आका को न पहचाने, वो सबसे बड़ा आतंकवादी होता है, वो सबसे बड़ा दहशतगर्द होता है, वो सबसे बड़ा गुंडा होता है, वो सबसे बड़ा लुच्चा होता है, वो सबसे बड़ा गद्दार होता है, वो सबसे बड़ा लफंगा होता है, वो सबसे बड़ा जलील और कमीना होता है, जो अपने मालिक का खाए, अपने मालिक का पिए, अपने मालिक के रहमो करम पर जिए, अपने मालिक का सब कुछ पाते हुए फिर उसी से अकड़े, फिर उसी को आंखें दिखाए, फिर उसी के घर के ऊपर कब्जा करे, फिर उसी से गद्दारी करे, फिर उसी को बुरा भला कहे और अपने खुद साख्ता दोस्तों को, इनको उनको अपना मालिक समझे। वो सबसे बड़ा कमीना और जलील किस्म का इंसान होता है। लेकिन ऐ मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें अपना नौकर बनाया तो तुम्हें अपना दर भी बतलाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला ने इस्लाम जैसी
جیسی نعمت اور اسلام جیسی دولت سے ہمیں مالا مال کیا۔ لیکن یاد رکھو یہ ذمہ داری ہماری اور تمہاری ہے کہ جس طرح اللہ کی ان برکتوں سے ان نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمارے ارد گرد رہنے والے بہت سارے انسان ناواقف ہیں اور نہ جانکار نہیں ہیں، ان کو اس کا گیان نہیں ہے، اس کو ان کا علم نہیں ہے۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ان کا علم دیں، ان کا گیان دیں، ان کی معرفت بتائیں، ان کو بتائیں کہ تمہارا سچا پیدا کرنے والا کون ہے، تمہارا معبود حقیقی کون ہے۔ اور یہ مدرسے، ان مدرسوں کے در و دیوار سے قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ توحید کی صدا یوں بلند ہونی چاہیے کہ قرآن کی آیتوں کو بچوں کو سکھائے جائیں تاکہ لوگوں کے اندر وہ دعوت کا پیغام دیں، بچیوں کو عالمہ بنے، فاضلہ بنے۔ کس چیز کی عالمہ فاضلہ؟ وضو بنانے کے لیے، نواقض وضو کے لیے، نماز کے لیے عالمہ فاضلہ۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان کو اپنی تربیت پہلے کرے پھر اپنے سامنے والے، لیکن ہمارا ایک پہلو ان اداروں کے ساتھ بہت عجیب و غریب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے تربیت کا تو انتظام کرتے ہیں، لیکن اپنے قرب و جوار جس دیش میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے لوگوں کو، بیچاروں کو ہم اس نعمت سے محروم کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہم ان نعمتوں کو نہیں جانتے۔ اے مدارس کے ذمہ داروں، اے متولیوں مسجدوں کے، اے ناظموں، اے صدر، اے سیکریٹریوں، اے صدروں اور اے اساتذہ کرام اور اے معلموں، اے ذمہ داروں، ہمیں آپ سے میری دست بستہ گزارش ہے، میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، کان کھول کر کے سنو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم اسی وجہ سے پیچھے ہیں کہ ہم نے نہ خود علم حاصل کیا نہ لوگوں کو اس کا علم پہنچایا۔ ہم دعوت کے اندر بھی فیل ہیں، تعلیم کے اندر بھی فیل ہیں۔ تعلیم اس حساب سے کہ ہم نے بچے کو حفظ تو کروا دیا، بڑی خوشی کی بات ہے، ہم نے عالم کا دستار باندھ دیا، پگڑی باندھ دی، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے 5 منٹ کے لیے آپ یہ کہیے کہ بیٹے ذرا کسی غیر مسلم کو اسلام کا پیغام پہنچا دے، اس کی بھاشا میں، اس کی زبان میں، ذرا تو اسلام کے بارے میں کچھ علم دے دے، گیان دے دے، اللہ کے بارے میں دے دے، رسول کے بارے میں دے دے، قرآن کے بارے میں دے دے، عاقبت کے بارے میں دے دے، آخرت کے بارے میں دے دے۔ اے میری بہن، اے میری بیٹی، ذرا کچھ اپنی سہیلیوں کو یا اپنے قرب و جوار رہنے والے محلے میں غیر مسلم عورتوں کو ذرا تو اسلام کی خوبیوں کے بارے میں بتا دے، رسول کے بارے میں بتا دے، سیرت کے بارے میں بتا دے، اس کی بھاشا میں۔ اللہ کی قسم دال میں نمک بھی بہت زیادہ میں بول رہا ہوں، بہت کم ایسے طلبہ ملیں گے، بہت کم ایسے علماء ملیں گے، بہت کم ایسے مدارس ملیں گے جہاں اس قسم کی تعلیم بچوں کو دی جاتی ہو۔ میں گزارش کروں گا بڑھ اللہ کے اس جامعہ عثمان بن عفان کے ذمہ داروں سے اور کلیہ حفصہ کے للبنات کے ذمہ داروں سے کہ اپنے بچیوں کو اس فیلڈ میں اتارو، اس میدان میں اتارو۔ آپ کے قرب و جوار میں بہت سارے سنتھالی زبانوں کے جاننے والے، بہت سارے آدیواسی بیچارے، ان کی عورتیں کیسے بے پردہ گھومتی ہیں، کیسے بیچاریاں رہتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے زندگی گزارنے کا سلیقہ ویوستھا کیا ہے، ان کو علم نہیں ہے۔ پیار سے، محبت سے ان بچوں کو ٹرین کرو، ان کو سکھاؤ، ان کو پڑھاؤ، ان کی بھاشا بتلاؤ اور ان کے لیے باقاعدہ نوٹس تیار کرو اسلام کے بارے میں اور اس کی تیاریاں کرواؤ، تقریریں کرواؤ، نظمیں لکھو، تمام سب طریقے ہیں۔ بہرحال یہ مدارس کی ذمہ داری ہے اپنے وطن کو سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے۔ ہم وطنوں کو ہمارے اوپر جو حق ہے وہ حق، ان حقوں میں سے ایک حق اس یہ بھی ہے کہ ہم جس نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان نعمتوں کا فائدہ انہیں بھی پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بولو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس ذمہ داری کو آپ اٹھاؤ گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، بولو انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، معاشرہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ہمارے معاشرے میں کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن عجیب و غریب کہانیاں ہیں، عجیب و غریب حرکتیں ہیں۔ اللہ کی قسم میں بھی کسی زمانے میں مشرک تھا، مجھ سے بڑا قبر پرست کوئی نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا میرے مقابلے میں کوئی قبر پرستی والا آ جائے اور میرے سامنے قبر پرستی کی داستان بیان کرے تو میں اس سے یہ کہوں نانی کے آگے ننیھال کا ذکر نہیں کرتے، بیٹا تو صرف قبریں چوم کے آ جاتا تھا، میں تو قبر کے اندر باہر رہتا تھا، مجھے پتا ہے کہ ان درگاہوں، مزاروں، شدوں، علموں، چبوتروں کے پیچھے کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے، میرے سامنے ان کا تذکرہ نہ کر۔ افسوس ہوتا ہے آج کل کے جو نئے جگادری مولوی منبر اور اسٹیج کے زینت بنے ہوئے ہیں ہمارے اسی ہندوستان کے اندر، یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ لو، کیا پگڑیاں، کیا امامے، کیا جبے، کیا قبے،
چلتے ہیں تو باقاعدے نعرے لگتے ہیں، پھول ان کے اوپر برسائے جاتے ہیں، جوتے چپل اٹھانے کی تو بڑی دور کی بات رہی۔ جب وہ ممبر پر بیٹھ کر ایسے ہی جب تقریر کرتے ہیں تو اشعار عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ ایک مولوی قادری کر کے کوئی ایسی ہندوستان کے اندر، کلمہ پڑھنے والے کی میں بات بتاؤں، جاہل کی بھی نہیں، اپنے آپ کو علامہ فقیہ ملت، بلبلے ہندوستان، پتہ نہیں کون کون سے ہندوستان بنے پھرتے ہیں، کہ ایک بزرگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار میں پہنچے اور دیکھا کہ انتہائی خوبصورت، حسین اور جمیل ایک نوجوان شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار میں بیٹھا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار سے اٹھ کے چلا گیا۔ اس بزرگ نے غوث پاک سے پوچھا کہ غوث پاک یہ نوجوان اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل کون ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا یہ عید کا چاند تھا۔ کیا تھا؟ یہ عید کا چاند تھا جو میرے پاس آ کے بیٹھا ہوا تھا، مجھ سے اجازت مانگ رہا تھا کہ حضور 29 کو نکلوں یا 30 کو نکلوں۔ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ برطلہ والو سمجھ میں آئی بات کی نہیں آئی؟ تو آپ ہنسے کیوں نہیں بھائی؟ تھوڑا لبوں پہ مسکراہٹ لاؤ۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ کہا عید کا چاند آدمی کی شکل میں آگے بیٹھا تھا، شیخ عبد القادر سے اجازت لے رہا تھا کہ حضور 29 کو نکلوں یا 30 کو نکلوں۔ تو چاند بھی جب نکلتا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی اجازت لے کر کے نکلتا ہے۔ اب اس کے اوپر نعرے وہ تو لگاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، بڑوا گیری وہاں شروع ہو جاتی ہے ان کی۔ اس بدعقل کو، یہ مشرک جو ہوتا ہے نا، اس کو عقل نہیں ہوتی۔ آپ ایک ننھے منھے بچے سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کب پیدا ہوئے، کب مرے؟ 5ویں صدی میں پیدا ہوئے، 6ٹھی صدی میں مرے، یعنی 600 برس پہ، اسلام کے 600 برس کے بعد، 600 برس 6ٹھی صدی میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے 600 برس پہلے کیا چاند نہیں نکلتا تھا؟ یا چاند نہیں ڈوبتا تھا؟ سورج نہیں نکلتا تھا، سورج نہیں ڈوبتا تھا؟ تب یہ چاند کس سے اجازت لیتا تھا؟ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ اس طرح سے امت کو گمراہ کیا جاتا ہے، امت کو۔ اور یہ جو معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اچانک پھیلتی ہیں؟ نہیں، دھیرے 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 پروان چڑھتی ہیں، دھیرے دھیرے چل کر کے پھر سماج کے اندر کینسر بن کر کے حملہ کرتی ہیں۔ شرک یوں داخل ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک پیدا ہوا، اس سے پہلے دنیا میں شرک کا کہیں وجود ہی نہیں تھا، اسلام ہی تھا، ٹوٹل اسلام۔ اس کے اندر اسلام کے مقابلے میں نہ کفر تھا اور نہ ہی شرک تھا، صرف اسلام تھا۔ یہ سب سے پرانا دین ہے اسلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ بولو، اللہ کا اقرار کرنے والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت حوا ہماری ماں، سب سے پہلی ماں، مسلمان تھی۔ حضرت آدم مسلمان تھے، ان کی آل اولاد مسلمان تھی، جتنے بھی آل اولاد تھے سب مسلمان تھے۔ اس دھرتی کے اوپر جتنے بھی دنیا کے اندر آئے سب مسلمان، سب سے پہلے حضرت آدم آئے وہ مسلمان تھے۔ آج کچھ چپنڈے یہ کہتے ہیں، نیوز ریڈر، یہ جوتا خور لوگ چلاتے ہیں یہ مسلمان، اسلام 1400 سال پہلے کا ہے، محمد لے کر کے آئے ہیں صلی اللہ، زور سے کہو صلی اللہ، کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، محمد نے ان کو اسلام کو بنایا ہے۔ آپ حضرات کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اس کا گیان لیں، اس کا علم لیں، اپنے دین کے بارے میں فل جانکاری لیں، تبھی آپ اس دنیا کے اندر جی سکتے ہیں، ورنہ آپ کو تو ایسا چوٹیوں کی طرح مسل دیا جائے گا، اور جیسا بہت سارے لوگوں کو مسلا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے یہ بچے، ننھے منھے بچیاں، ان کو ابھی سے باقاعدے PhD بناؤ، باقاعدہ اسلام کے اندر بالکل ننگی تلوار کی طرح رہیں گے، اسلام کے اندر
परफेक्ट मजबूत रहें, ये जवाब दे सकें मुश्किलात का, लोगों के शुकूक व शुबहात का, कि इस्लाम 1400 बरस पहले या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बनाया। इस्लाम उसी वक्त से है जब से ये दुनिया है, इस्लाम उसी वक्त से है जब से चाँद और सितारे। और इस्लाम का अर्थ और माना यह है कि फर्मा बरदारी करना, जिसने बनाया है, पैदा किया है, उसके फर्मा बरदार बनना, उसके गुलाम बनना, उसका अधीन बनना, उसके आज्ञा का पालन करने वाले को मुसलमान कहा जाता है। सूरज मुसलमान है क्योंकि जब से उसके बनाने वाले परमात्मा ने उसे आज्ञा दिया है कि तुझे पूरब से निकलना है, तब से लेकर आज तक सूरज पूरब ही से निकल रहा है और पश्चिम ही के अंदर डूब रहा है। रात भी मुसलमान है, दिन भी मुसलमान है, जमीन भी मुसलमान है, आसमान भी मुसलमान है, ये हवा भी मुसलमान है, ये आग भी मुसलमान है, ये पानी भी मुसलमान है, ये दरिया भी, ये समंदर भी, सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अधीन हैं, सब अल्लाह तबारक तआला के गुलाम हैं, सब अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं। और कुरान के अंदर उनकी दलीलें मौजूद हैं। आप कह सकते हैं कि कैसे आग अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करती है, तो आप उसे जवाब दे सकते हैं अपने कुरान से, और मैं आपको वो जवाब बतला के जा रहा हूं कि ये कि आग का काम क्या है? जलाना। आग का काम क्या है? जलाना। आग किसी चीज को पकड़ती है तो जलाती है, उसे जला करके राख कर देती है। यह आग का काम है, आग की तासीर है, और ये तासीर ये अल्लाह के हुक्म की वजह से है, क्योंकि अल्लाह ने आग को यह हुक्म दिया है कि तुझे जलाना है। लेकिन हमने कुरान में देखा कि एक वक्त ऐसा भी आया कि अल्लाह ने उसी आग को जिसे जलाने का हुक्म दिया था, उसी आग को अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए आग, मेरा बंदा तेरे अंदर आ रहा है, दुश्मनों की तरफ से आ रहा है, मेरे दुश्मन हैं, मेरे साथ शिरक करने वाले, मेरे नबी के दुश्मन, मेरे महबूब के दुश्मन हैं, तेरे पास वो आ रहा है, तुझे तेरे गोद में उसे फेंक रहे हैं मेरे दुश्मन। लेकिन जब वो आ जाए तेरी गोद में तो उसके जिस्म तो क्या, उसके कपड़ों पर भी ज़रा भी आँच नहीं आनी चाहिए, तुझे गुले गुलजार बन जाना है। कुलना या ना रुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। तारीख़ ने बताया, कुरान ने बताया, जो कि एक हिस्ट्रिकल किताब है, एक ऐतिहासिक बुक भी है, उसने बताया कि एक ज़माना था जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुश्मनों ने, अल्लाह के दुश्मनों ने, मुशरिकों ने, आग के पुजारियों ने, बुतों के पुजारियों ने, अपने हाथों के बनाए हुए माबूदों के पुजारियों ने उन्हें आग में डाला इस जुर्म की पादाश में कि उन्होंने कहा ये खुदा नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते, ये कुछ मार और जिला नहीं सकते, ये हमारा बाल भी बेका नहीं कर सकते। उस दुश्मनी में इब्राहीम को आग के अंदर डाला गया था, पता नहीं आपको, आग के अंदर डाला गया था, और आग ने फिर उन्हें इस्तकबाल किया गुले गुलजार बनकर। अल्लाह ने फरमाया ठंडी हो जा, तो आग ने इब्राहीम को हरगिज हरगिज उनके कपड़े तक के ऊपर धब्बे न आए, आग उनके लिए ठंडी हो गई, फूल बन गई। तो आग भी मुसलमान है, आग भी, बोलो, आग भी। और लोग आग की भी पूजा करते हैं कि नहीं करते? बोलो, आग की भी पूजा करते हैं। तो ये आग की पूजा नहीं, एक मुस्लिम आग की पूजा करते हैं, मुसलमान आग की पूजा करते हैं। लेकिन हमें इससे खुशी नहीं है, हम अपनी पूजा की तरफ किसी को नहीं बुलाते कि हम मुसलमान हैं तो हमारी पूजा करो। ना 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 ना, हम कहते हैं ये हराम है, ये शिर्क बिल्लाह है, ये गद्दारी है। कोई मनुष्य किसी मनुष्य की, किसी मखलूक की पूजा न करे। पूजा करनी है तो उसकी पूजा करो जिसने उसको पैदा किया है, उसके बनाने वाले की, उसके पैदा करने वाले की पूजा और इबादत करो, जिसे हम अल्लाह कहते हैं। हम अपनी भी पूजा की तरफ दावत नहीं देते। ये पानी जो लोगों को डुबोती है, ये पानी जो लोगों को डुबोता है, लोगों को जब सैलाब आ जाए, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने बस्तियों की बस्तियां वीरान, लेकिन इस पानी के ऊपर भी उसके पैदा करने वाले का हुक्म चलता है। फिरौन जब अपने लश्करों को लेकर के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के पीछे दौड़ा, और हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर के जब दरिया के पास पहुँचे, दरियाए दजला ठाठे मारता हुआ सामने और पीछे फिरौन की फौज, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम दहल गई, कांप गई।
اور اس نے کہا آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، موسیٰ تم نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ آگے جائیں تو دریا میں ڈوب جائیں، کھڑے ہو جائیں تو فرعون اپنی فوج سے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کروا دے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ڈرو مت، ہم اللہ کے پجاری ہیں، ہم اس اللہ کے پجاری ہیں جس کی حکمرانی اس سمندر پہ بھی، اس دریا کے اوپر بھی چلتی ہے، وہ چاہے گا تو ہمیں بچائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اشارہ کیا، اے موسیٰ اپنے ڈنڈے کو، اپنے عصا کو اس پانی کے اوپر مارو۔ حضرت موسیٰ نے پانی کے اوپر ڈنڈا مارا، اللہ اللہ، وہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا دریا، وہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر، ایک طرف پانی کا پہاڑ ادھر کھڑا ہو گیا، ادھر کھڑا ہو گیا، زمین خشک ہو گئی۔ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے دریائے دجلہ کراس کر کے اس پار چلے گئے۔ گئے کہ نہیں گئے؟ قرآن میں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ بولو۔ فرعون نے دیکھا، ارے تو راستہ بنا ہوا، موسیٰ بھاگ رہے اپنی قوم کو لے کر کے، فرعون بھی اسی کے اندر داخل ہو گیا، فرعون بھی اپنی فوج لے کر کے داخل ہوگا۔ جب پوری فوج دریا کے اندر پہنچ گئی، اللہ نے دریا کو حکم دیا، اے میرے حکم سے چلنے والے دریا، اے میرے حکم کو ماننے والے پانی اب مل جا۔ دریا مل گئے، وہیں پر فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ تو پھر پانی بھی کیا ہے؟ پانی بھی مسلمان ہے، اس لیے پانی کی بھی لوگ پانی کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ بلکہ آپ تو یوں سمجھ لیں ہمارے بھارت میں ہر حرکت میں کرنے والے کو ہر کنکر کی پوجا ہوتی ہے، ہر حرکت جس میں فائدہ ہے اسی کی پوجا ہوتی ہے۔ حد تو یہ ہو گئی، حد تو یہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ لوگ تو اب تو شرمگاہوں تک کی پوجا کرنے بیٹھے، ہم اس کی تشریح اور کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت دی ہوئی ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دنیا کو بتائیں کہ یہ اسلام پورے مسلمان ہیں، مسلمانوں سے مت ڈرو، مسلمان تو تمہارے انتی کے لیے، مسلمان ہی سے تو تم زندہ ہو۔ مسلمان ہے تو سورج ہے، مسلمان ہے تو زمین ہے، مسلمان ہے تو چاند ہے، مسلمان ہے تو ستارے ہیں، مسلمان ہے تو آگ ہے، مسلمان ہے تو ہوا ہے، مسلمان ہے تو پوری دنیا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے میرا کلمہ پڑھنے والا، میری توحید کو ماننے والا اگر ایک بندہ بھی اس زمین پر رہے گا تب تک یہ سورج کا گولا چلتا رہے گا، جب تک یہ زمین بھی رہے گی آسمان بھی رہے گا۔ اور جس دن ایک کلمہ پڑھنے والا بندہ اس دنیا سے اٹھ جائے گا یہ زمین تہس تہس کر دی جائے گی۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ سب پہاڑ سورج سب روئی کی طرح ایسے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، انسان پتنگوں کی طرح بکھرا ہوا نظر آئے گا جب مسلمان اس دنیا کے اندر ہے۔ اس لیے اے بھارت کے واسیوں، اے بھارت کے دوستوں، اے میرے ملک کے ہم وطنوں، میرے بھائیوں، مسلمانوں سے دشمنی نہ کرو، مسلمانوں کو حقیر نہ سمجھو، مسلمانوں کو ذلیل مت کرو، مسلمانوں کو آہات مت کرو، مسلمانوں کے بچوں کو قتل مت کرو، مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی بے عزتی نہ کرو، مسلمانوں کے معاشرے اور سماج کی بگاڑ کی بات مت کرو، مسلمانوں کو دربدر کرنے کی مت سوچو، ورنہ رب کعبہ کی قسم ہے عرش والا تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ ہمارے پاس نہ کوئی چاقو ہے تیز کر کے سبزی کاٹنے کی، نہ کوئی چھری ہے، نہ ہم اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ لوگوں اپنے گھروں میں میری ماؤں بہنوں چھریاں تیز رکھو، چھریاں ہم اس کی دعوت نہیں دیتے، ہم اس کی دعوت دیتے ہیں کہ تم ایمان کو اپنے تیز کر لو، تم اپنی دعوت کو تیز کر لو، تم اپنے ایمان کو روشن کر لو، تم اپنے کردار کو اچھا بنا لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلو، جو گالیاں کھا کے بھی لوگوں کو دعائیں دیتے تھے، جو پتھر کھا کے بھی صبر کرتے تھے، جو انہوں نے دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کیا ہے، جنہوں نے دوستوں کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے۔ ہم اپنی قوم کو، بھارت کے لوگوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتے ہیں۔ ہم اپنی باؤں بہنوں بیٹیوں کو دہشت گردی والی تعلیم نہیں دیتے کہ ٹیکے مار کر، پھاڑ کس کر، چاقو چھریاں لے کر اور
ڈنڈے اور پتھر باندھ کر چلتے ہوئے مسلمانوں کی مسجدوں کے اوپر یلغار کرو، ان کے اوپر پتھریں پھینکو، ان کو گالیاں بکو، ان کی ماں بہن بیٹیوں کو دو۔ ابھی 5 دن ہوئے ہیں عید کی نماز پڑھی گئی ہے اسی بھارت کی سرزمین پر، مجھے کوئی مائی کا لال بتا دے کسی مسلمان نے، ایک ہمارے ننھے منھے بچے نے بھی کسی کے دھرم استھل پر ایک کنکر بھی پھینکا ہو، کوئی مسلمان جا کے کسی کے دھرم استھل کے سامنے مظاہرہ کیا ہو، یا اس نے کوئی نعرہ مارا ہو، یا اس نے کوئی بدتمیزی کی ہو، کوئی مائی کا لال ایک واقعہ کیوں نہیں بتا دے؟ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، اور الحمدللہ ہم اس کے پابند رہیں گے، انشاءاللہ یہ دین پھیلتا رہے گا اور لوگ جوخ در جوخ مسلمان ہوتے رہیں گے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ خوشخبری ہے، یہ بشارت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ روزانہ اس دنیا کے اندر 100 نہیں 200 نہیں ہزار لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ایرو گیرو پتھو خیرو گو گوبر مود پینے کھانے والے نہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے ریسرچ کیا کہتے ہیں ایکیڈمک لوگ ہیں، بڑے بڑے اسکالرز ہیں، بڑے بڑے ٹیچرز ہیں، بڑے بڑے اپنے دھرموں کے علماء ہیں، اللہ کے فضل سے وہ اسلام کو پڑھتے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ جو گالیاں دینے والے بیٹھے ہوئے 2-4 یہاں ہمارے بھارت کے اندر ٹی وی اور یہ یوٹیوب پر آپ دیکھیں گے بڑے گروے پھروے پہن کر کے خوب اپنی ہم ان سے کہتے ہیں اور گالیاں دو، خوب گالیاں دو، اللہ کا فضل ہے تم جتنے گالیاں دو گے کہ اسلام اتنے ہی پھیل جائے گا الحمدللہ۔ ہم تو نہیں کہہ پاتے لیکن تمہاری زبان سے کم از کم ہمارے ملک کے ان عورتوں میں بیچاریوں میں جہاں تم نے تالے بند کر کے رکھے ہیں، جن کے کانوں کو تم نے سیل مہر کیا ہوا ہے کہ اسلام کی آواز نہ آئے، کم از کم ان کے کانوں میں تمہاری زبانوں سے اسلام کا لفظ جا رہا ہے، اسلام کا لفظ جا رہا ہے۔ اور یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جن کانوں میں اسلام کا لفظ جائے گا انشاءاللہ کل نہ کل انشاءاللہ وہی ماں بہن بیٹی ہمارے دیش کی اسلام کے بارے میں جانکاری لے گی اور انشاءاللہ وہ مسلمان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، لیکن یہ باتیں کہنے کے لیے بہت آسان ہیں، لیکن ہمارے کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہمیں اپنے معاشرے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معاشرہ بنانا پڑے گا، وہ سماج پیدا کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر، اللہ اکبر، مکے کی دھرتی پر کس طرح سے آپ نے زندگی گزاری۔ اگر ہم یہ کہیں آج ہم بڑی آسانیوں کے ساتھ اپنے بھارت کے اندر ہیں، ہمارا بھارت ہمارا اپنا دیش ہے، ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہے، ہم بھارتی ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سرزمین ہمارے باپ داداؤں سے ہمیں بائی چوائس عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہے، بخشا ہے اور ہمیں یہاں رکھا ہے، ورنہ بٹوارہ جب کرنے والوں نے کرا تھا اور بانٹنے والوں نے بانٹا تھا، وہ ہم تو نہ تھے بانٹنے والوں میں، لیکن جنہوں نے بھی ہوشیاری کی، شیان پتی کری، آج وہ خود چلا رہے ہیں ایک ہو جاؤ، اکھنڈ بھارت بناؤ۔ میں نے کہا میں آگے چلتا ہوں، آؤ ہم اکھنڈ بھارت بناتے ہیں، ایران کو بھی بلاتے ہیں، افغانستان کو بھی بلاتے ہیں، اے پاکستانی بھائیوں تم بھی آ جاؤ، بنگلہ دیشی بھائیوں تم بھی آ جاؤ، آؤ مل جل کر کے ایک بہترین ہندوستان بناتے ہیں، اکھنڈ بھارت بناتے ہیں، غیر منقسم اکھنڈ بھارت سب سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جہاں کہیں کوئی بٹوارہ نہ ہو، سب ایک ہو جائیں، کتنا اچھا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب پاکستان بھی مل جائے گا، بنگلہ دیش بھی مل جائے گا، افغانستان بھی آ جائے گا، ہم بھی آ جائیں گے، نیپال بھی جائے گا، الحمدللہ پھر تو مزے ہی مزے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا ملک اتنا بڑا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ہم تو اس کے کہنے والے ہیں اور دوسرے لوگ کہتے ہیں تو ہم جب بولتے ہیں تو ان کو بڑی چڑ ہوتی ہے، اپنا بولتے ہیں تو نہیں۔ کیوں ایسی بات ہے بھائی؟ آؤ ہم چلتے ہیں، ہم پاکستان سے کہیں گے کہ آپ کھول دو بارڈر، آ جاؤ، ہم سب ایک ہو جاتے ہیں۔ لکھو، محضر تیار کیا جائے، نوٹ تیار کیے جائیں کہ ہم سب اکھنڈ بھارت چاہتے ہیں۔ پاکستان میں بھی پاکستانیوں کو ہم للکارتے ہیں، آ جاؤ تم بھی بھارت آ جاؤ، ہم بھی پاکستان آ جاتے ہیں، مل کر کے ہم ایک بھارت بولو تیار ہیں آپ لوگ کہ نہیں تیار ہیں؟ بولو انشاءاللہ۔ ہر ملک ماس کی ملک خدا ماس، ایک مسلمان کی زمین، ہر زمین ہماری ہے، ہر ملک ہمارا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اللہ کا ملک ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے، کسی کے باپ کا۔ ہاں ہمارا خون ہے شامل، کیا ہے وہ راحت اندوری نے کہا تھا، ہاں ہمارا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، ہمارا ہندوستان بڑا ہے،
ہم سب اپنے ملک سے، اپنے دیش سے پیار کرتے ہیں، اور اس دیش کے اندر خرد برد کرنے والے تو چوہے چکڑ بہت ہیں، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرمائے، بولو آمین۔ جھوٹ بول بول کر کے جو کھا رہے ہیں، جو کھلا رہے ہیں اپنے بال بچوں کو، جو پال رہے ہیں، جھوٹ بول بول کر ملک کی سمپتی لوٹ لوٹ کر جو بدیسوں میں بھیج رہے ہیں، جو ہمیں فقیر بنا رہے ہیں، ہمارے اوپر نئے نئے ٹیکس مار رہے ہیں، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرمائے، بولو آمین۔ اور جو ہمارے دیش کی بربادی کی فکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اور دیش کے اندر جو فرقہ واریت، جو سمپردائکتا کر کے اپنی گدیاں بچانا جا رہے ہیں، اللہ ان سب کو نیست و نابود فرمائے، بولو آمین۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں گے۔ کسی انسان سے کہنا فضول ہے، لیکن ہم اپنے رب سے تو کہہ سکتے ہیں، اے مولا ہمیں اپنی زمین پر عزت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے وطن میں عزت عطا فرما، امن عطا فرما، شانتی عطا فرما، ہمارے ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما مولا، اہل وطن کو اللہ تو راہ ہدایت عطا فرما مولا، اہل وطن کو بھی امن و شانتی کی راہوں پر پرگتیوں پہ چلنے والا بنا دے مولا، اے اللہ ہم اہل وطن اور ہم سب کو مل کر کے اپنی راہ بدلا دے مولا، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے، اپنی محبت پیدا کر دے، ہمارے ملک کے اندر اللہ امن و شانتی کا جو ہے بول بالا ہو، اور ہر طرف محبت ہی محبت ہو۔ ہم اللہ سے تو دعا تو کریں نا، کر سکتے، کرنا چاہیے، یہ ہمارا کرتب ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہماری بھی ذمہ داری اس دھرتی پر رہنے کی یہ ہے کہ ہم اس دھرتی کو ہر ظلم سے، ہر ستم سے، ہر قسم کی دہشت گردی سے، آتنک واشیت سے، ہر قسم کے جھوٹ سے، ہر قسم کے دھوکے سے، ہر قسم کے فریب سے اور فریب کاروں سے ہم اس دھرتی کو پاک کریں، صاف کریں، عدل اور انصاف کی لڑائی لڑیں، ہم جو ہے جسٹس کے لیے فائٹ کریں، ہم ملک کے دیش کی ترقی کے لیے جو اب تعلیمی میدان کے اندر آگے بڑھیں، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، جہاں ہم عالم بنا رہے ہیں، جہاں ہم حافظ بنا رہے ہیں، وہیں اپنے سمویدھان کا بھی حافظ بنائیں، اپنے دیش کا جو قانون ہے اس قانون کی حفاظت کرنے والا لائر بنائیں، بیرسٹر بنائیں، جج بنائیں، مجسٹریٹ بنائیں۔ جی جناب علی، ہم اپنی بچیوں کو وکالت پڑھائیں، ان کو بھی ڈاکٹرز بنائیں، انہیں بھی CA چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بنائیں۔ ان مدارس میں، ان کے در و دیواروں میں باقاعدے انگلش ٹیچرز بھی لائے جائیں، یہاں پہ بائلاس پڑھائی جائے بھارت کی، یہاں باقاعدے سنسکرت بھی پڑھائی جائے، یہاں باقاعدے انگلش بھی پڑھائی جائے، یہاں بھگوت گیتا بھی پڑھائی جائے، جی جناب، یہاں رامائن بھی پڑھائی جائے، یہاں قرآن کا بھی درس ہو، اور یہاں گیتا کا بھی درس ہو، دونوں کا درس ہو، اور دونوں کے اندر کمپیئر کر کے بتایا جائے سچ کیا ہے اور باطن کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم ہیں مسلمان، ہمارا کلیجہ اتنا بڑا ہونا چاہیے، اتنا چھوٹا نہیں۔ علماء حضرات سے میری درخواست ہے کہ اس پیغام کو پورے ملک کے اندر پھیلایا جائے، آپ بھی پھیلاؤ، خطبات کے اندر درس دو، ہم اپنی بہن اور بیٹیوں کو ہر زبان سکھائیں، اپنے بچوں کو اردو کے پیچھے پڑ گئے ہم بس، اور لوگوں نے سمجھ لیا اردو مسلمانوں کی زبان ہے۔ مائی فٹ، اردو کسی کی زبان نہیں ہے، اردو کسی کی زبان نہیں ہے۔ ہم اس زبان کو کیا کریں جس زبان میں ہمیں روزی نہ ملے، روٹی نہ ملے؟ ہمیں وہ زبان سیکھنی ہے جس زبان میں ہمارا دیش آگے بڑھ سکتا ہے۔ انگلش بولو، انگلش تو چلے گئے، انگریز تو چلے گئے، کیا کریں گے؟ بدقسمتی ہے، حکومت کرنے والوں نے سوچا ان کو بھگائیں گے جبھی حکومت ملے گی، ورنہ تو حکومت نہیں ملے گی، بھگا دیا، اور خود جا کر کے ان کی گود میں بیٹھ گیا چاٹوکاری میں، خود جا کے انگریزوں کے ہاں اپنی آل اولاد کو پڑھا رہے ہیں، انگریزی نہیں جا رہی ہے، بیرسٹر بن گئے، عدالت میں، کورٹوں میں، کچہریوں میں، چھوٹے چھوٹے لوگوں میں، ٹرینوں میں، فلائٹوں، ہر جگہ انگلش۔ ابے جب انگلش ہی بولنا تھا تو انگریزوں کو بھگایا کیوں بغیر؟ تو کیا ضرورت تھی انگریزوں کو بھگانے کی جب انہی کی چڈی بنیان پہننا تھی، انہی کے تلوے چاٹنے تھے، انہی کے جوتے سروں پہ لے کے چڑھنے تھے، تو نے بھارت کو بنایا کیوں؟ کیا ضرورت تھی اتنے مسلمانوں کو قتل کروانے کی؟ کیا ضرورت تھی اتنی جد و جہد اور محنت کرنے کی جب انہی کی گود میں اپنی ہی بھاشا سے بلاತ್ಕಾರ تم کو کرنا ہے، اپنی ہی بھاشا کو ذلیل و رسوا کر لیا تم نے، راج بھاشا کو تم نے رسوا کر دیا؟ کیا ضرورت تھی؟ چھوٹے چھوٹے پلین میں سفر کر رہا تھا، آئے میں راستے میں گیئر ہوسٹس وہ ڈور کے پاس جو سیٹ ہوتی ہے وہاں جو ہے کھڑی ہو کر کے انگلش میں کر رہی ہے، اب میں دیکھ رہا ہوں، مجھے تو نہیں سمجھ میں آئی، تھوڑی بہت آئی کہ یہاں بیٹھے ہیں تو ایسے کرو ویسے کرو۔ اس کو میں بلایا، میڈم ایکسکیوز می، تو کہہ رہی جی، میں نے کہا کہ آپ کو ہندی نہیں آتی؟ تو بولتی آتی ہے۔ تو میں نے کہا ہم کوئی انگریزوں کی اولاد سمجھ رکھا ہم کو؟
ہم کیا انگلینڈ میں ہیں؟ فلائٹ میں بیٹھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم بھارتی نہیں ہیں، ہم انگریز ہو گئے؟ واہ! یہ دیکھیں ذہنی تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یہ غلامی تھی 150-200 برس انگریزوں کی، جس نے آج بھی ان غلاموں کو غلام بنا رکھا ہے۔ آپ انگریزی میں گالی دو، انگریزی میں برا بھلا کہو، دانت چیار کر خوب، کوئی بات نہیں، خوش ہوں گے کہ ہم کو انگریزی میں گالی، پتہ ہی نہیں اس کو انگریزی میں کیا بول رہا ہے۔ اور اردو میں دعائیں دو تو اس کا ماتھا ٹھنک جائے گا، ایسا لگ جائے جیسے ہم نے اس کو خونخوار نظروں سے کیا کہہ دیا۔ یہ ہمارے ملک کا حال ہے۔ تو بھیا کیا کرو گے؟ انگریزوں نے وہ کیا ہے کام، تو آپ انگریزی اپنے بچوں کو نہیں سکھاؤ گے تو نوکری بھی نہیں ملے گی، چھوکری بھی نہیں ملے گی، ہے کہ نہیں؟ ہاں، اب یہ تیار بیٹھے انگریزی میں، انگریزی پڑھاؤ تو پڑھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ یاد رکھو، ہمیں کسی کی بھاشا سے، کسی کی زبان سے کوئی دشمنی نہیں۔ ہماری ہر بھاشا جو بھی اس دنیا کے اندر بولتے ہیں، ہمارے اللہ نے ان کو بخشی ہے، ہمیں ذمہ داری ہے کہ ہم اس بھاشا میں ان کو اسلام کی، اللہ کی، رسول کی باتیں بتائیں، ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ، شادی بیاہ کرنے کا ڈھنگ، یہ تمام سب بتائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری۔ ہم اردو بھی جانیں، ہندی بھی جانیں، سنسکرت بھی جانیں، انگلش بھی جانیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی ہسٹری پڑھنے والا ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ طالب علم بھی جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت جب لیٹر آتے تھے، بادشاہوں کے خط آتے تھے، تو وہ عبرانی زبان میں آئے تو اللہ کے نبی کو عبرانی زبان نہیں آ رہی تھی۔ حضرت زید بن ثابت کو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، یہ بھاشا مجھے نہیں آتی، سیکھ کے آؤ۔ اور وہ گئے، 15 دن کے اندر وہ بھاشا سیکھ کے آئے اور آ کر کے انہوں نے صحابہ کو سکھا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، خط صرف پڑھنا ہی نہیں سیکھا، پڑھنا بھی، لکھنا بھی، اس کا ترجمہ کرنا بھی، سب کچھ اللہ کے نبی نے۔ بہترین پی ایچ ڈی ہو گئے وہ ماشاءاللہ بھاشا کے اندر۔ تو ہم اپنے بچوں کو بھاشا سکھائیں تاکہ جن کو سنسکرت نہیں ہے، میں بات کرنی ہے، ہمارا بچہ کسی سادھو سنت کے پاس کھڑے ہو کر کے قرآن کریم لے کر کے الف لام میم ذالک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سنسکرت کے اندر اس کا ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، قرآن کی بھاشا انگلش کے اندر ترجمے کر رہا ہے، سنسکرت کے اندر ترجمے کر رہا ہے، بہترین ہندی کے اندر ترجمے کر رہا ہے، باقاعدہ ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں، سکھا رہی ہیں، سب کو بتا رہی ہیں، ہماری حجت قائم ہو رہی ہے۔ پھر دیکھو کیا مقام ہوتا ہے تمہارا، اسی سرزمین پر کیا رتبہ ہوگا۔ اللہ کی قسم وہ دن دور نہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظروں کے آپ محبوب ہو جائیں گے، لوگ تمہاری جوتیاں اٹھا کے اپنے سروں پہ رکھنے کو فخر سمجھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ فارمولہ یاد رکھو، بھاشا سیکھو اور سکھاؤ، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی۔ اور ایک بات یاد رکھو، تعلیم اس لیے نہ حاصل کرو کہ تمہیں نوکری ملے، معاف کیجئے گا یہ بہت اہم بات ہے۔ تعلیم اس لیے نہ حاصل کی جائے، ایجوکیشن کا مقصد پیسہ کمانا نہیں، ایجوکیشن سے زندگی جینے کا سلیقہ آتا ہے، ایجوکیشن سے اپنے آپ کی، اپنے اسرہ کی، اپنے خاندان کی، اپنے سماج کی، اپنے معاشرے کی ترقی کا سلیقہ آتا ہے، گفتگو کرنے کا ادب، آداب، تہذیب، تمدن، اخلاقیات، برائیوں سے دوری، منکرات سے اجتناب، پرہیزگاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری، یہ تمام عدل اور انصاف تعلیم سے آتا ہے، تعلیم ہم کو دیتی ہے۔ اس لیے کوئی اگر یہ سوچتا ہے ہمارا بیٹا بیرسٹر بن جائے، یہ ہو جائے، بس کافی ہے، اس کے لیے کافی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ بد اخلاق ہے، اگر وہ بد زبان ہے، اگر وہ بے ایمان ہے، اگر وہ چور ہے، اگر وہ فریب کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم اس کا جاہل رہنا زیادہ بہتر تھا اس کے علم حاصل کر لینے سے۔ تعلیم اللہ سے ملانے والی چیز ہے، تعلیم جنت تک پہنچانے والی چیز ہے، تعلیم اللہ کے نزدیک بہت اہم چیز ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو روزی روٹی کے لیے نہ پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بہترین انسان بنانے کے لیے، بہترین انسان بنا کر اس دنیا کو بہترین بنانے والا، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے اولاد کو بنانے والا سکھاؤ۔ اس لیے تعلیم، نوکری تو جھک مار کر کے آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، آج نہیں تو کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ عزیزان گرامی قدر، تو سماج اور معاشرے کو ہمیں چاہیے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنا سماج بنایا تھا، آپ کے سماج میں ساری برائیاں تھیں، جب آپ مکے کے اندر آئے ساری برائیاں تھیں،
چوری بھی تھی، زناکاری بھی تھی، بدکاری بھی تھی، لوٹ بھی تھا، کھسوڑ بھی تھا، جھوٹ بھی تھا، دغابازی بھی تھی، زناکاری بھی تھی۔ ایک ایک عورت 10 مردوں سے بیاہ کرتی تھی۔ ظلم اور ستم کی چکیوں میں لوگ پسے ہوئے تھے۔ اللہ کے ساتھ شرک بھی تھا، اللہ کے ساتھ گستاخی بے ادبی بھی تھی۔ اللہ کے نبی نے کیسے اس معاشرے کو چینج کیا، کیسے اللہ کے نبی نے اس معاشرے کو بدلا، اور کیسے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیا کہ اللہ اکبر۔ ہم نے وہ دن بھی دیکھا کہ وہی عورت جو 10 مردوں سے شادیاں کرنے کو فخر سمجھتی تھی، جب وہ اسلام کے آغوش میں آتی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرتی ہے، اور اس سے زندگی میں ایک غلطی سرزد ہو جاتی ہے، یعنی اس سے زنا ہو جاتا ہے، بھول چوک زنا ہو جاتا ہے۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، ان سے بھی غلطی ہو گئی، لیکن پیٹ میں جب بچہ آیا تو احساس جرم نے بے قرار کیا، بے چین کیا، نیندیں حرام کر دیں۔ اللہ کے خوف نے انہیں کھانا پینا ان کے اوپر حرام کر دیا۔ ڈرتے ہوئے نبوت کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں کہا، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھ سے جرم ہو گیا، میں نے زنا کر لیا ہے، مجھے پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے، مجھے پاک کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے چہرہ ادھر کر لیا، کہا جاؤ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رحمت للعالمین ہیں، اللہ اکبر، رحمت للعالمین ہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ کہا جرم تم نے کیا ہے، پیٹ میں پلنے والا ننھا منا بچہ معصوم ہے، اس نے جرم تو نہیں کیا ہے، اسے کیوں ہلاک کیا جائے، جاؤ جب یہ پیدا ہو جائے گا تب آنا۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون چلی گئیں، اور کچھ دنوں کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ بات ہی ختم تھی، اللہ کے نبی نے بلایا نہیں تھا اپنی عدالت میں، مقصد یہ تھا جاؤ اللہ سے توبہ وغیرہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اس خاتون کے اندر جو تقوی اللہ کے نبی نے پیدا کیا تھا، جو آئینہ دل ہو چکا تھا، اس آئینے میں اس کے جرم بہت بڑے نظر آئے۔ پھر نبی کے بارگاہ میں گود میں بچہ لیے ہوئے حاضر ہوئیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی طہرنی، بچہ پیدا ہو چکا ہے، اللہ کے نبی اب مجھے پاک کر دو۔ پاک کرنے کا مطلب سمجھ رہے ہو آپ؟ مطلب مجھے سنگسار کر دو، مطلب میں شادی شدہ ہوں، پتھروں سے مار مار کر، یہ اسلامی قانون ہے، حد ہے، مجھے پتھروں سے مار کر ہلاک کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، تم اس کی ماں ہو، یہ اگر دودھ نہیں پائے گا تو یہ مر جائے گا، جب یہ روٹی کھانے کے لائق ہو جائے تب لے کے آنا، جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ علیہ، جاؤ۔ چلی گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد، چند مہینے کے بعد، احساس جرم جو تھا وہ انہیں سونے نہیں دے رہا تھا۔ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اللہ کے نبی اب یہ خود سے روٹی کھانے لگا ہے، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دو، میں اللہ کے غضب سے ڈرتی ہوں، اللہ مجھے سزا دے گا، دنیا میں مجھے سزا دے کے پاک کر دو۔ اللہ اکبر۔ تب اللہ کے نبی نے کیا کریں، عورت مصر ہے، چھوڑ نہیں سکتے، چلی جاتی کہیں تو بات الگ تھی، بار بار سامنے اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس کو سنسار کر دو، حد اسلامی قائم کر دو۔ اسے حد اسلامی قائم کی گئی، عورت کو گڑھا کھود کر یہاں کمر تک اس کے اندر کھڑا کر کے مٹیاں ڈھانپ ڈھانپ کر پھر اوپر سے پتھر مار کر کے اسے ہلاک کیا جاتا تھا، مر جانا تھا اسے۔ کسی نے ایک پتھر ایسا کھینچ کے مارا کہ کھوپڑی سے خون کا فوارہ نکلا اور وہ چیٹے اس کے جسم پہ آئے، تو اس نے بڑی گندی بات کہی اس خاتون کے بارے میں، اور اس نے خون کو جھاڑا، کہا اس ناپاک خون نے میرے جسم کے کپڑے کو ناپاک کر دیا۔ یہ خبر مدینے کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی، تو آپ نے جلال میں آنکھیں کھڑی کی اور فرمایا لوگو تم نے اس کے خون کو ناپاک کہا ہے، اللہ کی قسم اگر مدینے کے گنہگاروں پر اس کے توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو مدینے کے سارے گنہگار اللہ انہیں پاک و صاف کر کے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نے وہ توبہ کی ہے۔ یہ سماج کی تعمیر کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ہم کہاں ہیں میرے مسلمان بھائیوں، میرے دوستوں؟ ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا ہم کہاں ہیں۔ تعلیمی طور پر پیچھے، معاشرے کے اندر دھوکہ، فریب، ایک دوسرے کی غیبت، چغلی، قتل، خون، غارت گری، ایک دوسرے کے حقوق کو ہضم کرنا، ہڑپ کرنا، یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ نے
ایک بالشت زمین بھی کسی بھی مسلمان کی ہو یا یہودی کی ہو یا نان مسلم کی ہو، ناجائز طور پر آپ نے ماری ہے، ہدف کی ہے، ہڑپ کری ہے، تو خانہ کعبہ نہیں، پوری دنیا نہیں، خانہ کعبہ کے خلاف پوری زندگی پکڑ پکڑ کر تم معافی مانگتے رہو، اللہ کی قسم وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنا حق تو معاف کر دے گا، لیکن بندے کا حق اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ ایک بالشت زمین کے بدلے 7 زمینوں کا طوق اپنے گلے میں ڈال کر رب کی بارگاہ میں کھڑا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ یہ سماج کہاں ہے ہمارا؟ کیا ہم ایسے ہیں؟ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنی باپ کی جائیداد میں حق دیتے ہیں۔ باپ مر گیا، 3 بیٹے 3 بیٹیاں، 2 بیٹے 1 بیٹی، 4 لڑکیاں 5، 2 لڑکے 1 لڑکا، 10 5 بیٹیاں چھوڑ کے جاتا ہے۔ بھائی لوگ باپ کے مرنے کے بعد آپس میں زمین اور جائیداد اور گھر اور پراپرٹی بانٹ لیتے ہیں، بہن کو کوئی نہیں پوچھتا ہے، ماں تک کو نہیں کوئی پوچھتا ہے۔ کہاں ہے اسلام؟ یاد رکھو، ماں کا حق ہے، پھوپھی کا حق ہے، بیٹی کا حق ہے، بہن کا حق ہے۔ یہ جو تم ہڑپ کر رہے ہو کہ ہمارے باپ نے کمایا ہے اور اس کے باپ کو اس کی دوسری اولاد کو اس کے دوسرے رشتہ بھول جا رہے ہو، یاد رکھو قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ علماء سے پوچھنا اپنے محلے کے، اپنے علاقے کے، کہ ہم بیٹیوں کا حق نہیں دے رہے ہیں، اس کا کیا حشر ہوگا۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں جہیز میں، جہیز تو خود ایک حرام چیز ہے، کہہ رہے جی ہم جہیز میں بیٹی کی شادی کر دیں۔ تم بیٹے کی شادیاں نہیں کرتے، بیٹے کی شادی میں خرچ نہیں ہوتا۔ اس لیے عدل کرو، انصاف کرو، یہ سراسر جرم ہے۔ اپنے معاشرے اور سماج کو صحیح کرو، نیک بناؤ، صالح بناؤ۔ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی ابھی گزرا ہے، جو اللہ رمضان میں تھا وہ 11 مہینے بھی وہی اللہ ہے۔ قرآن کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، ایمان کا مہینہ تھا وہ۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ رمضان جاتے ہی قرآن غائب ہو گیا، ایمان غائب ہو گیا، برکتیں غائب ہو گئیں، نہ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوال کے مہینے میں عید کے بعد جو کوئی مرد یا عورت 6 روزے رکھ لے پورے شوال میں، کنٹینیو بھی یا 1 بائی 1 چھوڑ چھاڑ کے 6 روزے، اس نیت سے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا اجر و ثواب ایک زمانے کے 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ صرف 6 روزے۔ رمضان کا روزہ فرض تھا، لیکن جمعرات اور پیر کے روزے سنت ہیں، اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اور میری ماں بہنوں، روزوں کو اپنی زندگی کا شعار بنا لو۔ جمعرات کو بھی روزہ رکھو، پیر کو بھی روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جمعرات کو روزہ میں رکھتا ہوں کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں پورے 1 ہفتے کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ تم جب میرے بھی اعمال پیش ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اللہ کے دربار میں میرا اعمال روزے سے رہے۔ اس لیے روزے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ ہر مہینے کے 3 روزے سنت ہیں جنہیں ایام 20 کہتے ہیں، 12 13 14 عربی کے حساب سے، 12 13 14 شوال، 12 13 14 محرم، 12 13 ذی-القعدہ، ایسے ہی ہر مہینے کے ایام 20 کو، یا 13 14 15 3 مہینے 3 دن روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا بھی اجر و ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ قیام اللیل جو ہم نے تہجد پڑھی، تراویح پڑھی، الحمدللہ اس کی عادتیں ڈالو۔ 1 مہینے تک ہم نے نماز پڑھی ہے، اب اس کو کنٹینیو کرو۔ سونے سے پہلے کم از کم 8 رکعت پڑھ لو، 3 رکعت 1 رکعت وتر پڑھ لو سونے سے پہلے، کبھی بھی۔ عشاء اگر نہیں تو عشاء کے بعد پڑھ لو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز سونے کے بعد پڑھنی چاہیے، نہیں، اس کا ٹائم عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک تہجد کا ٹائم ہوتا ہے۔ جب کبھی بھی آپ کو موقع ملے پڑھ لو۔ میری ماں بہنوں، تم بھی پڑھو جیسے رمضان کو تم نے پڑھا ہے۔ اس طرح آباد کرو اپنے گھروں کو۔ اور سنو،
शैतान, जैसा कि मैंने बताया, हज़रत नूह के ज़माने में धीरे धीरे नस्लों को बर्बाद किया। 300 बरस के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में शिर्क दाखिल हुआ। आज हमारे माशरे में भी शिर्क आ रहा है, धीरे धीरे बिदात भी आ रही हैं। हमारे बच्चे बाहर से, इधर उधर से, हम बिरादरी देखते हैं, दीन नहीं देखते, शादियां करके लाते हैं। वो लड़की हो सकता है वो लड़की किसी तावीज़ और गंडे और पलीते वाले घराने की हो, दरगाही मज़ारी की लड़की हो, किसी नियाज और फातिहे वाले कुरान खानी वाले की बेटी हो, आपको पता ना हो, और घर में आकर यहाँ पे भी वही काले धागे, तावीज़ और झंडे बंडे शुरू करे। मैंने सुना है कि इस इलाके में बाकायदे ओझे खोशे बहुत हैं। यहाँ बाकायदे धमकियाँ देती हैं औरतें, अगर मेरे से पंगा लोगे तो फलाने ओझे से, फलाने कौन सी जगह है पता नहीं, मसान है, फलाने के मसान पे जाके मट्टी डाल दूंगी, पानी डाल दूंगी, बर्बाद हो जाओगे, ये कर दोगे। ये तमाम सब खुराफात मुस्लिम माशरे में, ये आपके बड़तल्ला और इसके कुर्ब जवार पाकोड़, जो ये शहीदैन की धरती है, अहलुल हदीस की धरती है, आज यहाँ ये माहौल पैदा हो रहा है। तावीज़ गंडे पलीते वाले खूब घूम रहे हैं, झाड़ फूंक के नाम पर शिर्क और खुराफात फैला रहे हैं। इसलिए ए मुसलमानों, ए उलमा हजरात, अपने खुतबों का मौजू बनाओ, तावीज़ गंडे पलीते ये हराम हैं, ये शिर्क बिल्लाह हैं। माओ बहनों बेटियों की ईमान और अक़ीदे अब शैतान गुमराह कर रहा है इस तरह से। हमने बहुत सारे घर देखे हैं, बाकायदे उसके ऊपर नक्शे बने हुए हैं, तावीज़ों के जनाब नक्शे बने हुए हैं, मज़ार के फ़ोटो लगे हुए हैं, जी जनाब, अजमेर के फ़ोटो लगे हुए हैं, दरगाह के फ़ोटो लगे, उसमें नक्शे बने हुए हैं। शोबाजी में कि ये शो है, खूबसूरती है, खूबसूरती में इस तरह से। वही यही कई मैंने लतीफ़ा पढ़ा था कि भारत की कोई लड़की चाइना गई घूमने के लिए, टूरिस्ट थी, घूमते घूमते किसी दुकान से गुजरी और वहाँ खूबसूरत सी उसको बेल नज़र आई, बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि चाइनीज़ ज़ुबान ऐसे वैसे टेढ़ी मेढ़ी होती है तो ऐसा लगता है जैसे फूल खिले हों। वो उसने आकर के, बड़ी बेहतरीन आर्टिस्ट थी वो, एम्ब्रॉयडरी जानती थी, अपना टी शर्ट लिया और उसके ऊपर वो नक्शा पूरा फूल का बना करके जनाब अली सजा वजा करके बड़े फ़ख्र के साथ दूसरे दिन उसी दुकान से वो गुजरी। उसी दुकान से गुजरी तो इत्तफाक से कोई भारतीय शख्स बैठा था, बड़ी शर्म आई उसको। उसने कहा लड़की इधर आ, कहाँ की है? बोले इंडिया की हूँ। बोले कि तुझे पता है ये क्या लिखा हुआ है? तुमने कहा ये तो देखो तुम्हारी इस दुकान के ऊपर कितनी बेहतरीन और ख़ूबसूरत बेल लिखी हुई थी, मैंने वही देखा, मुझे अच्छी लगी, मैंने यहाँ पर सीने के ऊपर मैंने उसको लिख लिया, मुझे बहुत अच्छी लगी, ये तो फूल है। कहा बेवकूफ़, ये फूल नहीं है, ये दुकान है, ये दुकान पर यह लिखा हुआ है कि यहाँ हमेशा ताज़ा दूध हमें मिलते हैं। नहीं समझ में बात है? हाँ, आ गई, शेख मुर्तज़ा की समझ में आ गई, आपकी समझ में नहीं आई। आज हमारा भी यही हाल है, हम शिर्क को फूल समझकर अपने घरों के दरवाज़ों पे लगा के घूम रहे हैं, हमें पता ही नहीं शिर्क क्या है, तावीज़ गंडे पलीते क्या हैं, नक्शे। नया घर है उसके ऊपर यहाँ लगा हुआ, वहाँ लगा हुआ, वहाँ हर जगह लगे हुए, दुकानों पे भी। इस तरह शैतान दाखिल होता है, उजाड़ दो, निकाल दो उसको। समझ में बात आई कि नहीं आई? शिर्क बहुत आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होता है, समाज को खोखला कर देगा, इसलिए अपनी आंखें खुली रखो। शिर्क और बिदात हरगिज़ नहीं होने चाहिए। बहरहाल अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह हमारे समाज और माशरे की इस्लाह फरमाए, और अल्लाह इस जलसे को बपा करने वाले और इस जलसे के अंदर जो शिरकत करने वाले, ये जो आवाज़ें हमारी जहाँ तक जा रही हैं और जो माएँ बहन